खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रज़ा। क्या मुल्क एक और 9 मई का मुतहम्मिल हो सकता है या नहीं? ये वो बुनियादी सवाल है जो आज अपने इस प्रोग्राम में उठाएंगे। और मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं इस पर बात करने के लिए जवाद फैज़ी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जवाद फैज़ी साहब आपका। परवेज़ संधेला साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा, हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद हफीज़ुद्दीन साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा, भी हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जवाद फैज़ी साहब, कुछ देर में शैला रज़ा साहिबा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगी। जवाद फैज़ी साहब, 9 मई वाक़या हुआ अफसोसनाक। पाकिस्तान के जो बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं उसको तबाह किया गया, शहदा की यादगारों को पामाल किया गया। एक जमात मुलव्विस थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चाहे लाख उस पे वो डिनाई करें लेकिन सबूत सबके सामने हैं। अब दोबारा से वो ये इंतशारी कैफियत चाहते हैं, एक गोली का जवाब 10 गोलियों से देना चाहते हैं। पहली बात तो ये कि क्या हम मुतहम्मिल हो सकते हैं कि एक और 9 मई हो जाए? नहीं, अच्छा किया आपने। 9 मई भी नहीं होने चाहिए और 9 मई तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 9 मई तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, उसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जा सकती। देखें, हमने माजी में ये देखा कि धरने के लिए जब आए, कफन लहराए गए और लाठियों पे कील लगाए गए, उसके बाद पेट्रोल बम बरसाए गए और जराबे तक बेच के आए थे। 2 कज़न आपस में, कोई दिन में कोई रात में, कोई नचने नु दिल करदा, कोई मुस्तफ़ी इनकलाब लेने आया था। हमने उस वक्त पता नहीं किस वजह से चौधरी निसार अली खान साहब ने उनको आने दिया, गारंटियाँ भी दी, और उसके बाद हमने यहाँ देखा कि चाइना के प्रेसिडेंट ना आ सके, हमारे मुआहदे ना हो सके, सी पैक पे काम ना हो सका और इंडिया चले गए, वो मुआहदे वहाँ पे हो गए और हम देखते रह गए। हुए, लेकिन हमने वो जो इजाज़त दे रखी थी उसका भी खुमियाजा भुगता। और अब जब 9 मई के बाद हम ये देखते हैं, मैं लाहौर जाना है, मैं यूं जाना है, मैं बैंड बाजे से जाऊंगा, मैं ढोल के रक्स करता जाऊंगा थाप पे, और फिर उसके बाद वो वल्गर लैंग्वेज, वो अल्फाज का चुनाव जो मेरा ख्याल है थोड़ा गपशप में भी नहीं होता। यानी हम उसके मुताबिक नहीं हो सकते? नहीं, कैसे हो सकते हैं यार, मेरी बात सुने। परसों मलाइशियन प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने आना है अपने आला सदी वफ्द के साथ। उसके बाद इसी अक्टूबर में आपके SCO शंघाई ताउन तंजीम, उसमें कितने ही सरबराहान मुमलिकत आ रहे हैं, सरबराहान मुमलिकत और रियासत आ रहे हैं। हम इनको आने दें, जो मर्जी दिल करे, और उन लोगों के साथ आए जिनको आबाद किया दोबारा से दहशतगर्दी, जिनके साथ वो जो हमने जमान पार्क में हाल देखा। यार किस तरह मुमकिन है? हम पूरी दुनिया को आज देखें, शहबाज शरीफ साहब की तकरीर, वो ना सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से सबसे ज्यादा देखी गई, अल जजीरा के टिकटॉक पे, एलियंस में देखी गई। अब हम एक तरफ अपने मुकदमे लड़े, पाकिस्तान के मसाइल की बात करें, दूसरी तरफ विचों ही आके कोई बंदा तबाह कर जाए। एक शख्स जो चढ़ाई करने का ऐलान करता है, चाहे वो एक आम आदमी है, चाहे वो किसी सूबे का वजीर आला है, किसी सियासी जमात का सरबराह है, क्या होना चाहिए कानून के मुताबिक? कानून के मुताबिक तो बातें चल पड़ी हैं, गवर्नर राज की बातें आ रही हैं। कानून के मुताबिक क्या होना चाहिए? कानून के मुताबिक तो जो रास्ता है वही इख्तियार होना चाहिए ना शहजाद साहब। मैं वही तो मैं वही तो कह रहा हूँ, आवाजें तो उठ खड़ी हुई हैं, ट्रेंड्स बनने लग गए हैं। आवाजों को छोड़ें, कानून ने अपना रास्ता लेना है। कानून ने ये नहीं कहना कि आवाज क्या उठ रही है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड क्या चल रहा है, कौन बंदा क्या बात कर रहा है। कानून ने अपना रास्ता खुद इख्तियार करना है। कानून क्या कहता है ये समझा दें। कानून ये कहता है कि ऐसे शख्स को जो वज़ीर आला भी हो, गैर आइनी गैर कानूनी काम वो नहीं कर सकता। अगर वो AK-47 के बट मार के शीशे तोड़ रहा है, मुकदमा दर्ज किया जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए। अगर वो चीफ एग्जीक्यूटिव एक सूबे का हो के अगर वो ये कहता है कि मैं खुद अफगानिस्तान जाके गुफ्तगू करूंगा, अगर वो ये कहता है कि एक गोली का जवाब इतनी गोलियों से देंगे, तो कानून तो फिर उसकी गिरफ्तारी कहता है। ठीक, संधेला साहब, कानून गिरफ्तारी कहता है, कानून ये नहीं कहता कि क्या किया जाए, इससे क्या होगा। वजीर आला है, सियासी मसालेहात अपनी जगह पे, लेकिन कानून ने अपना एक रास्ता इख्तियार करना है। जो किताब में लिखा है उसके मुताबिक चलना है रियासत ने। वो रियासत कब चलेगी? सवाल ये है कि उन्होंने अगर कोई कानून तोड़ा है तो उसकी सजा उन्हें कब मिलेगी? ये वो सवाल है कि जो आपके सपोर्टर्स, आपके वोटर्स, आपके चाहने वाले, आपके रहनुमा भी आपसे करते होंगे। संधेला साहब। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया। देखें, कानून ऑलरेडी जो है ना वो लागू हो चुका है। अगर आप पिछला जो उनका एक ड्रामा था ना, देखें हुआ क्या है कि जो पिछले उनके 2 जलसे थे वो हुए नाकाम। वहां पर ना तो लोगों ने कोई खास इंटरेस्ट दिखाया लाहौर में या इस्लामाबाद में, तो उसके बाद अब उनको जो लग रहा था कि वो मियां वाली में जाके जलसा करेंगे, वहां पर भी उनको इस किस्म के मसाइल, तो उन्होंने दोबारा दूसरी तरफ से आने की कोशिश की है कि अब शहर बंद किए जाएं, जो पुराना 2014 वाला 13 वाला धरना था उस किस्म की चीजें की जाएं। लेकिन आप ये देखें, हर गुजरते दिन के साथ
لوگوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ حکومت کا موقف سخت ہوتا جا رہا ہے. سندیلا صاحب ایک منٹ آپ کو روکنا چاہوں گا. شیلا رضا صاحبہ نے بھی ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے. بہت بہت شکریہ. شیلا رضا صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں. جی سندیلا صاحب آپ جاری رکھیے. اب جی تو دیکھیں آپ جب یہ راول پنڈی میں جو وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر علی امین گنڈا پور لشکر کے ساتھ آئے گا اور یہ دھمکی لگاتا ہوا نکلے گا تو اس کو وہاں پر روکا جائے گا کہ اس کو حدود میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. تو دیکھ لیں وہ کچھ 100-150 کلومیٹر دور ہی رہا ہے, اس سے آگے ان کو نہیں آنے دیا. اور پنڈی میں بھی کسی جگہ پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی. حکومت نے پوری اپنی ریٹ قائم کی ہے. پنجاب پولیس نے اسی طرح نپٹا جس طرح ان دہشت گردوں سے نپٹنا چاہیے. اور اگلی دفعہ یہ جو سوچ رہے ہیں جو کر رہے ہیں ایک سوال ہے, ایک سوال کوشچن کہ وزیر اعلیٰ کے پی اگر کے پی کے اندر کوئی قانون توڑتا ہے, ریاست کو چیلنج کرتا ہے, ریاست کو للکارتا ہے اور انتہائی خطرناک قانون شکنی کرتا ہے, سو کیا آپ یہ کہیں گے وہ کے پی میں کر رہا تھا اس کو کوئی مسئلہ نہیں, وہ پنجاب نہیں آیا, وہ اسلام آباد نہیں آیا, وہ سندھ نہیں گیا, وہ بلوچستان نہیں گیا, سو کے پی کے اندر بھی اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تب بھی کیا ریاست کو حرکت میں آنا چاہیے یا نہیں؟ بالکل. دیکھیں ریاست تو آلریڈی میرے خیال میں حرکت میں ہے. دیکھیں پچھلی دفعہ سے زیادہ اگلی دفعہ سختی سے نپٹا جا رہا ہے نا. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ ان کو پنجاب نے انٹر ہونے دیا گیا تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگلی دفعہ یہ حرکت کریں گے تو ان کو وہاں سے نکلنے نہیں دیا جائے گا. کے پی کسی نے نکلنے دیا جائے. دیکھیں کے پی اسی ملک کا حصہ ہے نا. کیا کے پی کو دوسرے کسی ملک کا حصہ ہے؟ ان کے خلاف انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمات درج ہوا. میرا سوال یہ ہوگا کہ وہ ابھی تک گرفتار کیوں نہیں ہوئے؟ عمران خان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا تھا کہ عمران خان کے خلاف 10, 15, 20 کیس ہیں, وہ گرفتار کیوں نہیں ہوئے؟ پچھلے 420 دن بلکہ 420 سے اب تو کچھ دن زیادہ ہو گئے نا, وہ جیل میں پڑا ہوا ہے نا. تو آپ تھوڑا سا انتظار کریں, یہ بھی آپ کو وہیں پہ نظر آئے گا. عمران خان کے دائیں بائیں کسی کمرے میں پڑا نظر آئے گا. زیادہ دور نہیں ہے, اکٹھے ہو رہے ہیں کیس. سر انتظار کس چیز کا؟ ایک قانون شکنی ہو گئی نا تو اس کے بعد انتظار کس چیز کا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اصل میں ہوتا گیا ہے کہ اس پروگرام میں بیٹھ کے میں اور آپ یہ حکم تو صادر کر سکتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کو پکڑ لیا جائے, لیکن آپ کو میں نے یہی کہا تھا میں نے سندیلا صاحب میں نے اپنی خواہش کا اظہار نہیں کیا. میں نے تو یہ عرض کی کہ ان کے خلاف دہشت گردی کے دفعات کے تحت مقدمہ درج ہو گیا. اصولی طور پہ جس شخص کے خلاف یہ درج ہو یا اپنی وہ ضمانت کرا لے یا گرفتار ہو جائے. ضمانت کرائی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ گرفتار ہونا بنتا ہے, جو کہ وہ نہیں ہوئے. سر میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ گرفتار ہوگا. میں نے اس سے کہا نا, اس سے پہلے بھی ایک محاکمہ تھا جس کے بارے میں یہی کہا جاتا تھا کہ وہ کبھی گرفتار نہیں ہو سکتا, اس کو کبھی گرفتار ہونے نہیں دیں گے. وہ گرفتار ہوا نا, 420 دن پلس جیل میں پڑا ہوا ہے, اس کا بھی دن آنے والے ہیں. یہ بھی زیادہ دیر لمبا چلنے والا نہیں. گنڈا پور صاحب جو ہے ان کی جو بدماشی ہے, گنڈا پوری ہے, وہ ساری کی ساری آج نہیں تو کل نکلنے والی ہوئی تیاریاں ہو رہی ہیں اس کو پکڑنے کی. آج نہیں تو کل پکڑ کر بند کیا جائے گا, اور جو اس قسم کی حرکت کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں ساتھ میں ان کو بھی پکڑا جائے گا. آپ بے فکر ہو جائیں. ویری رائٹ. حفیظ الدین صاحب, خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ, جو مطلب بات اس لیے ہو رہی ہے کہ کیونکہ ان کا کنڈکٹ کچھ دوبارہ سے ایسے سامنے آیا ہے, وہ ایک پیغام جاری کرتے ہیں کہ اگر ایک گولی چلاؤ گے تو ہم 10 گولیوں سے جواب دیں گے. تو پہلے تو ذرا سمجھا دیں کہ اس کا مطلب کیا ہوا, وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے میں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو ریفر کروں گا. انہوں نے کہا کہ یہ بچپنے والی باتیں کر رہے ہیں. میں تو اس کو سیکنڈ کروں گا کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کہ تو ایک چانٹا مارے گا تو میں 10 چانٹے ماروں گا. مار لے تو, اگر تیرے میں ہمت ہے تو مار لے. ایک گولی کیا 10 گولی چلا لے. یہ آسان بات ہے کہ 10 گولی چلانا. یہ مذاق پاکستان کی سیاست میں نہیں چلے گا. پی ٹی آئی بچوں کا کھیل کر رہی ہے. نہیں, لیکن اگر یہ مذاق نہیں چلے گا اور ایک شخص یہ بات کرتا ہے تو کیا آپ صرف یہ بات کریں گے وہ ایک سیاسی بات تھی اور انہوں نے کر دی, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی سیریس بات ہے؟ نہیں, یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے. صوبے کا چیف ایگزیکٹو یہ بات کر رہا ہے, اس کے یقیناً سپورٹرز ہوں گے, اس کے اثرات ہوں گے. یہ صرف دھمکی دینے سے کام نہیں چلے گا. بات دراصل یہ ہے کہ دھمکیاں بہت سنی ہیں. عمران خان صاحب کی کم دھمکیاں سنی ہیں کیا؟ ہر بار ان کا اسٹانس چینج ہوتا رہتا ہے. یہ تو تماشا چل رہا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے. ان تمام چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے. سر یو آر پارٹ آف دا فیڈرل گورنمنٹ. جی یو آر پارٹ آف دا فیڈرل گورنمنٹ. ہاں, وی آر پارٹ آف دی فیڈرل گورنمنٹ, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو لینا چاہیے. کیا اس پہ ایکشن؟ کیا ایکشن؟ اس پہ ایکشن جناب, ایک شخص لاحانیت کر رہا ہے, اس کے خلاف مطلب پوری کاروائی ہونی چاہیے. ان کی اپنی ایجنسیز ہیں
جس کے ذریعے سے کیسز رجسٹر ہو سکتے ہیں، ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ میرا سوال یہی تھا سندھیلا صاحب سے کہ کیسز تو رجسٹر ہو گئے، مطلب انسداد دہشت گردی کی دفعہ سے زیادہ کیا کیس ہوگا جو اس حالات میں آپ دیکھ سکتے ہیں؟ کیس رجسٹرڈ ہے، اس پہ ایکشن ہونا باقی ہے۔ دیکھیے پھر تو وہاں پر جو جس طرف یہ لے جا رہے ہیں اس کو فیڈرل گورنمنٹ اوائڈ کر رہی ہے کہ ان کی حکومت کا خاتمہ ہو یا ان کے خلاف وہ کاروائی ہو جس کی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف وہ کاروائی ہو۔ ہم جمہوری عمل کو متحرک رکھنا چاہتے ہیں، جمہوری عمل کو چلانا چاہتے ہیں۔ ان کی حکومت ہے یہاں پہ، پچھلے 11-12 سال سے ان کی حکومت ہے، انہوں نے لوگوں کے لیے کیا کیا، نہیں کوئی کے لیے کیا کیا۔ لیکن ایک وزیر اعلیٰ کے گرفتار ہونے سے حکومت پہ کیا اثر پڑے گا؟ اگر آپ کی عددی اکثریت ہے صوبائی اسمبلی میں تو آپ کوئی دوسرا وزیر اعلیٰ الیکٹ کر لیں گے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے سر؟ نہیں، میں آپ کو بتاؤں ان کی عددی اکثریت تو ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کے شہر دہلی کے چیف منسٹر کے ساتھ کیا ہوا، جیل میں بھی بیٹھے تھے، وہاں سے بھی انہوں نے اپنے اقتدار کو چلایا تھا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر لا ابائڈنگ سٹیزنز ہوں تو اس قسم کا ایکٹ کریں گے، اگر ان کے خلاف کوئی مقدمہ ہے وہ پیش ہوں، ضمانت کروائیں۔ شیلر میں واپس آتا ہوں، سٹیزن بنے۔ حفیظ الدین صاحب جناب میں واپس آتا ہوں آپ کی جانب۔ شیلر رضا صاحبہ، آپ کے خیال میں یہ جو کے پی کے چیف منسٹر کا کنڈکٹ ہے اس کی وجہ کیا سمجھتی ہیں آپ؟ کیوں ہے ویسا کیوں کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ شہزاد۔ دیکھیے جو بھی سیکنڈ لیڈر ہوتی ہے یا ورکر ہوتا ہے وہ اپنے لیڈر کو فالو کرتا ہے۔ اب خبر یہ آئی ہے کہ جب چیف منسٹر واپس ہو گئے اپنے کارکنوں کو مشتعل کرا کے پولیس سے بڑھوا کر، تو جب بیرسٹر گوہر نے جو ہے اس کو ختم کرنے کا اعلان کیا تو ہمیں یہ اطلاع مل رہی ہے کہ ان کو بزدل کہا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کو ہٹاؤ۔ اس سے پہلے جب امین گنڈا پور نے لاہور میں جو ہے جرنلسٹ، خواتین جرنلسٹ کو اور ان کو نشانہ بنایا تھا، تو اس وقت بھی عمر ایوب صاحب نے اور بیرسٹر گوہر نے اسمبلی میں جرنلسٹ سے فلور آف دا ہاؤس معافی مانگی تھی۔ اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ یہ بزدل ہیں۔ پھر کیونکہ ان کو عادت ہے یو ٹرن لینے کی، جب ان کو دوبارہ بتایا گیا تو انہوں نے کہا اچھا میں تو سنا ہی نہیں تھا، غلط بات ہے، ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ بزدل کسے کہا گیا؟ بزدل کسے کہا گیا؟ جن لوگوں نے معافی مانگی تھی۔ یعنی کہ اگر خواتین کی کوئی شخص تصحیح کرے، نہیں یہ تو الگ بات ہے نا، یہ تو میں ان کی مینٹیلٹی بتا رہی ہوں نا آپ کو۔ معافی مانگنا یہ کون سمجھتا ہے کہ وہ بزدل ہوگا؟ یہ جو ہے بانی پی ٹی آئی نے اندر سے کہا تھا۔ پھر جب ان کو جرنلسٹ نے کہا کہ ہم اس طرح سے ہوا اس طرح سے ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ گنڈا پور کو یہ الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے تھے، لیکن جو خود لیڈر کرتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں ان کے لیے ماضی میں یہ کہا تھا کہ اس طرح سے میرا نام نہیں لو، اور پھر بڑی گندی بیہودہ باتیں کی تھیں۔ ان کو جو ہے گنڈا پور صاحب تو نہیں کہہ سکتی، بہرحال میں گنڈا پور نے جس طرح سے پنجاب میں جلسے کے دوران باتیں کی تھیں تو ان کی خواتین اسے ڈیفینڈ کر رہی تھیں کہ ہاں تو کیا ہوا، ہاں تو کیا ہوا، جنہیں بس زبانی کی وجہ سے کہا گیا ہے کہ چپ رہو، وہ بھی ڈیفینڈ کر رہی تھیں۔ اچھا مجھے بتائیں کہ تو یہ ان کی لیڈر نے جو ان کو پولیٹیکل ٹریننگ دی ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ اور یہ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے وہ شعلے فلم بھی دیکھی ہے جس میں وہ گبر کہتا ہے تو ہمارے ایک مارو گے تو ہم تمہیں۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں، اب آپ نے شعلے فلم کی اگر بات کر دی ہے، پوچھتے ہیں کتنے بندے تھے؟ آپ نے شعلے فلم یہ بھی تو پوچھا ہے نا انہوں نے لارڈ کے احتجاج پہ، شعلے فلم کی بات کی ہے نا، تو فلموں سے کہ کوئی ویسٹرن مووی چل رہی ہے، کوئی یہ وائلڈ ویسٹ ہے کہ آپ کلاشنکوف کے بٹ مار کے شیشے توڑ دیں، آپ ایک گولی کا جواب 10 گولیوں سے دینے کی بات کریں، آپ لا لیسنس کریٹ کرنے کی بات کریں، تو مطلب یہ تو لگے گا کہ جس کے ہاتھ میں بھی تھوڑی سی بھی طاقت ہے وہ یہ سب کام کر سکتا ہے۔ دیکھیں یہ ہوا ہے نا، پہلے کیا نہیں ہوا، طاقت تھی، نیب یرغمال تھا، ایک دن پہلے سے بتایا جاتا تھا یہ مقدمے ہوں گے، اپنی مرضی کے ہم خیال ججز بٹھائے جا کر وہ والے کیسے سنے جاتے تھے، جن کو میں ان کی طاقت کی بات کر رہی ہوں۔ اب تو وہ صورتحال نہیں ہے؟ نہیں بالکل نہیں۔ تو پھر ان کو اجازت کیوں ہے ایسے حرکتیں کرنے کی؟ دیکھیے ان کو جو ہے
قانون اور آئین کے دائرے میں جلسے کی اور ہر طرح کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس اجازت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے نوجوانوں کو جس راہ پہ لگا دیا ہے تو یہ کب تک چلے گا؟ کل سے مطلب یہ کہ جو آپ نے کرنا تھا کر لیا، کیا کل ان نوجوانوں کو کالج، اسکول، نوکریوں پہ نہیں جانا؟ آپ بلائیے ورکنگ ڈے میں دوبارہ پھر پٹوائیے. میں نہیں سمجھتی کہ لوگ جو ہیں اب یہ کریں گے. اور 2 دفعہ یہ ہو چکا ہے کہ وہ آتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں اور اس جگہ نہیں پہنچ پاتے جہاں پہ انہیں پہنچ کے بیانیہ دینا ہے. پھر اس کے بعد وہ ایک کمرے میں بیٹھ کر کوئی بیانیہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ صورتحال بڑی دلچسپ ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بڑک بازی جو ہے وہ زیادہ دیر چل نہیں سکتی. جواد فیض صاحب، جب اصولی طور پہ تو نوجوان جو ان کے پیچھے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ وہ الیکشن والے دن نکلتے اور 2/3 اکثریت سے ان کو کامیاب کرا دیتے، ٹھیک، اور اسمبلی میں آ کے یہ جس طریقے کا قانون بنانا چاہیں، آئین سازی کرنا چاہیں، یہ بالکل کر لیتے. اب جب نوجوان اس دن نہیں نکلے اور ووٹ نہیں ڈالا، مطلب دوسری جماعتوں کے لوگ نکلے اور انہوں نے ووٹ ڈالا اور ایک نتیجہ ہمارے سامنے آیا جس کے اوپر باقاعدہ طور پہ سپریم کورٹ اور باقی فیصلے بھی آ گئے. کوسچن از دس کہ اب یہ جو نوجوان ہیں، میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی بات نہیں کر رہا، یہ جو نوجوان ہیں کیا سوچتے ہیں کہ اس حرکت میں یا اس جھانسے میں آ کے ان کو کیا ملے گا؟ دیکھیے، ان کو جو چسکے لگا دیے گئے ہیں، کس چیز کے؟ رقص و سرور کے، زبان درازیوں کے، ٹک ٹاک پہ یا ویڈیوز پہ آنے پہ بڑے کی عزت نہ کرو، چھوٹے پہ شفقت نہ واہ کرو، ہو جائے گی، جس کو جو مرضی جملہ کہہ دو، بڑے چھا جاؤ گے اور بڑے پاپولر ہو جاؤ گے. اور پاپولیرٹی کا گراف تو ہم نے دیکھ لیا. ابھی شرح ابھی یہ کہہ رہی تھی کہ اجازت تو ہے جلسوں کی لیکن اس میں ناجائز حرکتیں کرتے ہیں. اب دیکھیں یہ جب اس حد تک چلے جائیں گے پھر کیڑا ناجائز تو کون سا جائز؟ ایشو یہ ہے، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اور میں پڑھ لکھ کے کہتا ہوں. آپ ہی کے پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ جب سازشیں پیچھے سے ہم سنتے آ رہے ہوں اور جب اس ملک نے معاشی طور پہ کوئی سپیڈ پکڑنی ہوتی ہے، جب بین الاقوامی سطح پہ ہماری کوئی امیج میں بہتری آتی ہے، جب دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اقوام متحدہ میں کس قسم کی تقریر ہوئی ہے، اس کو دیکھنے والے کتنے ہیں، ان کو فٹافٹ آگ لگ جاتی ہے کہ نیتن یاہو سے بھی زیادہ شہباز شریف صاحب کو دیکھ لیا گیا ہے. کیا ہے سازشیں؟ پھر کہاں سے سازشیں؟ اب دیکھیے، میں بار بار وہی کہوں گا، اب جب مختلف وفود آ رہے ہیں مختلف ممالک کے، اس سے پہلے یہ حرکتیں، زبانیں تیز اور زبانوں کو بلکہ مزید تیز کر لینا. اب یہ تو یہی چاہیے کہ فیصل کریم کنڈی صاحب جو ہیں گورنر ہیں، شرح صاحبہ زیادہ بہتر انداز میں بتا سکتی ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں، وفاق کیا سوچ رہا ہے. ماشاءاللہ ممبر قومی اسمبلی ہیں، ان سے یقیناً یہ پوچھنا چاہیے کہ برداشت کب تک کرنا ہے. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ فیصلہ کرے گی، کنڈی صاحب ظاہر ہے اس پہ عمل کریں گے، لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ تھوڑی دیر کو چھوڑ دیں گنڈا پور صاحب کو، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو، ان کی آئیڈیالوجی کو، فلسفی کو، ان کے کنڈکٹ کو. کوسچن از دس کہ پنجاب میں یا وفاقی سطح پہ یا سندھ میں بھی نوجوانوں کے لیے بہت زبردست مواقع آج کل آ رہے ہیں، سکیمز ہیں، آپ قرضے لیں، بزنس شروع کریں، کاروبار کریں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، خود بھی کمائیں، دوسروں کو بھی نوکریاں دیں. بالکل ٹھیک. اب یا تو نوجوان اس طرف چلے جائیں، اس کے اوپر ویڈیوز بنائیں کہ جی ہم نے دیکھیں 10 لوگوں کو روزگار دیا، ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں، ہم ملک کی ترقی کے لیے، معاشی ترقی کے لیے یہ اپنی کنٹریبیوشن دے رہے ہیں. یا دوسری طرف ہے کہ آپ بھی جو ہے پتھر کو لیل اٹھا کے نکل پڑیں. نوجوانوں کے لیے کیا سبق اس میں نکلتا ہے؟ اب دیکھیں نوجوانوں کے لیے جو سبق ہم نے دیکھا نا کے پی کے میں، جو پہلے بھی نکلا اور وفاق کی سطح پہ بھی نکلا، کہ اگر آپ ملک کے خلاف ٹرینڈز چلائیں گے، مہم چلائیں گے، ملکی اداروں کے خلاف گفتگو کریں گے، شہداء کی توہین اور تضحیک کریں گے، آپ اگر اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی باتیں کریں گے، ہم بھی پیسے دیں گے اور باہر سے بھی آئیں گے آٹومیٹکلی آپ کو دیکھنے والوں کے. اگر آپ اس ٹرینڈ پہ چلائیں گے نوجوانوں کو تو بھائی انہیں یہ آسانی سے آتے ہوئے پیسے، وہ پاگل ہے کہ محنت کرنے چل جائیں. ہاں انہیں جب یہ بتایا جائے گا کہ ان تقریروں کا، ان احتجاجی راستوں کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی سرا نہیں ہے، کوئی منزل نہیں ہے، وہ ان کو بھی بتانا چاہیے دوسری جماعتوں کو. اور ان کو عقل، دیکھیں وہی قانون والی بات ہے، قانون راستہ بنائے گا، 2 بندے ٹھوکے ہو نا سیدھے اندر ڈالے ہوں تو سر نوجوان بھی سمجھ جاتے ہیں، ان کی مائیں بھی گرفتار کی ہوں قانون کے مطابق. کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، تو نوجوانوں کو پتہ چل جائے گا. یقیناً دیکھیں رول آف لا کسے کہتے ہیں، دنیا میں ایسے ہوتا ہے، برطانیہ میں، امریکہ میں سب کچھ نہیں ہوتا. سندیلا صاحب، آپ کو یاد ہے کہ جب 9 مئی کا واقعہ ہوا
اس کے بعد جو لوگ گرفتار ہوئے 9 مئی کے واقعے میں وہ چڑھ چڑھ کے پیٹرول بم لے کے کر رہے تھے, مجسمے توڑ رہے تھے, سرکاری املاک کو اور شہداء کی یادگاروں کو آگ لگا رہے تھے, لیکن جب وہ گرفتار ہوئے سو وہی کیمرے پہ آ کے معافیاں مانگتے ہوئے ہمیں دیکھے گئے کہ یہ غلطی ہو گئی, زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہو گئی, آئندہ نہیں کریں گے. سو کوسچن از دس کہ ایک طرف ڈیٹرنس ہے کہ آپ نے پکڑنا ہے جو لوگ قانون شکنی کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ نے ان کو راغب کرنا ہے صحیح راستے پہ. سو یہ دونوں کام جو ہیں یہ دیگر سیاسی جماعتوں نے اور بالخصوص حکومت نے کرنے ہیں. تو اس سلسلے میں پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کب تک ہو جائیں گے, کیا حکمت عملی, کیسے آگے چلیں گے؟ دیکھیں, ایک تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی کہ جو 9 مئی کرنے والے تھے نا, ایک کامن پرسن سے بات کریں, جیسے آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں, مجھے میری اگر اپنی رائے لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ریاست نے ان کے ساتھ, یہاں پر جو ریاست نے ان کے ساتھ تھوڑی بہت ہمدردی کی ہے نا, تو وہ ان کو مطلب مزید بگاڑنے والی بات ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جن کو پکڑا بھی ہوا تھا, چاہے وہ یوٹیوبر تھے, چاہے وہ ان کے کارکن تھے, چاہے وہ ٹک ٹاکر تھے, اس کے آنے کے بعد جو انہوں نے کیا یہ ہونا تو نہیں چاہیے تھا. اگر کسی جگہ پہ ان کو یہ تھوڑی بہت رائٹ دی ہے تو یہ رائٹ کے قابل نہیں ہے, سختی سے نپٹنا چاہیے, ورنہ کیا ہوگا وہ ہم دیکھ رہے ہیں ہر جلسے کے بعد. دوسری بات جو آپ کریں نا, نوجوانوں کے لیے رول ماڈل گیا, دیکھیں مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی خاص طور پر آپ دیکھیں مریم نواز صاحبہ جس طرح کمپٹیشن پیدا کر رہی ہیں دوسرے صوبوں کے لوگوں کے لیے, ان کے لیے سوچنے کے لیے, ان کے لیے اس میں بہت کچھ ہے. آپ دیکھیں پنجاب میں نوجوانوں کے لیے ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھ لیں جس طرح اسکالرشپ آ رہی ہیں, ایگریکلچر میں آپ نے دیکھ لیں 10,000 بچوں کو 60,000 روپے ماہانہ دیا جا رہا ہے جس میں وہ اسٹڈی کمپلیٹ کر رہی ہیں. اس کے علاوہ یہ جو ابھی شریمپ والا مریم نواز نے اربوں روپیہ اس سے آپ نے ایک سال میں کمانا ہے, بہت ساری دوسری چیزیں بھی اسی کے اندر ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں. تو یہ ہے وہ طریقہ کار کہ جب کے پی کے لوگ دیکھیں گے, کے پی کے نوجوان دیکھیں گے کہ ہمارے صوبے میں یونیورسٹیاں بند ہو رہی ہیں اور پنجاب میں نوجوانوں کو اسکالرشپ دی جا رہی ہے, ہمارے ہاں ٹیچروں کو دینے کے لیے تنخواہیں نہیں ہے, لیکن کے پی کے میں تنخواہیں نہیں ہے, لیکن پنجاب میں آئی ٹی سٹی بن رہی ہے, آئی ٹی یونیورسٹی بن رہی ہے. یہ سارا کچھ وہ جو دیکھیں گے نوجوان تو وہ خود بخود ان کے پیچھے سے ہٹیں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ ٹائم لگے گا, 15 سال سے وہ 12 سال سے وہاں پہ حکومت کر رہے ہیں, انہوں نے یرغمال بنایا وہ پورے کے پورے صوبے کو, لیکن زیادہ دیر نہیں چلے گا. یہ جو پنجاب والی میں آپ کو پوری سٹوری بتا رہا ہوں, یہ جب 2-2.5 اچھا آپ کے خیال میں کہ وہ آپ نے کہا 12-15 سال سے حکومت کر رہے ہیں, اور اب اگر مطلب جیسے وہ ان کی حکومت وہاں پہ قائم ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت آگے مکمل اپنی مدت پوری کرے گی, اسی میں بہتری ہے, اور اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ فضل آؤٹ ہو جائیں گے, عوام بیلٹ کے ذریعے ان کا احتساب کرے گی, یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جس قسم کی راہ پہ چل پڑے ہیں, قانون شکنی کر رہے ہیں, ریاست کے ساتھ بغاوت پر اکسا رہے ہیں, سو اس سے پہلے کوئی اقدام کرنا پڑے گا؟ دیکھیں اس سے پہلے یہ خود کر لیں گے. ان کو حکومت جو چاہیے وہاں پر جو کے پی کے کی حکومت ان کو چاہیے نا, ان کو صرف اسی چیزوں کی یہ جو کر رہے ہیں نا, ہر دوسرے دن پنجاب پر حملہ آور ہو رہے ہیں, خدا نہ کرے کہ 2 مہینے کے بعد یہ سندھ کی طرف چل پڑے اور کراچی جا کے اس قسم کی حرکت کیسے کریں گے, یہی تو سمجھا دیں, خود کیسے کریں گے؟ میں بتا رہا ہوں نا, دیکھیں ان کو تو یہ سوٹ کرتا ہے. حکومت جہاں تک کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت کمپلیٹ کرے گی مدت, مجھے تو وہ کم از کم اگلے 2-4 مہینے بھی رہتی بھی نظر نہیں آ رہی. کیسے لوگوں نے سر دیکھیں تو صحیح, آپ اس ملک کے لوگ, اس صوبے کے لوگ جو ہیں وہ اتنے بھی سوئے ہوئے نہیں ہیں. لوگ کیا کریں گے؟ جو وزیر اعلیٰ ہے, ان کا جو وزیر اعلیٰ ہے, دیکھیں پہلی آپشن جس طرف آپ جانا چاہتے ہیں میں ادھر نہیں جا رہا. دیکھیں گورنر راج کبھی بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, پھر کیا ہوگا؟ ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے. اس کے علاوہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ بھی حل ہو سکتے ہیں, بہت سارے حل ہو سکتے ہیں. ابھی دیکھیں یہ گنڈا پور نے جو یو ٹرن لیا ہے, اس سے پہلے گنڈا پور کے خلاف ایک بہت اچھا اور بڑا تگڑا قسم کا گروپ ایکٹیو ہو گیا تھا جو گنڈا پور کو اتارنا چاہتا تھا, اور ایک وہاں پہ فارورڈ بلاک بن رہا تھا, لیکن گنڈا پور نے یہ یو ٹرن لیا اور پھر جو ریاست کے خلاف, فوج کے خلاف, پنجاب کی وزیر اعلیٰ کے خلاف زبان استعمال کی, اس کے بعد ان کو پھر شیلٹر ملا, اور اس کے بعد پھر وہ اپنی جماعت میں تھوڑے بہت تگڑے ہو گئے. لیکن یہ زیادہ ڈرامہ نہیں چل سکے گا. آپ یہ دیکھیں گے ان کے اندر سے لوگ اٹھیں گے, ان کے اندر سے اٹھ کر لوگ پوائنٹ ٹیکن سندیلا صاحب. جی میں واپس آتا ہوں. حفیظ الدین صاحب وہ یہ فرماتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کے انقلاب کا اعلان کرتا ہوں. اب یہ کون سا انقلاب ہے, وہ کون سے انقلاب کی بات کر رہے ہیں؟ مطلب کیا پاکستان میں انقلاب آنا چاہیے, جس قسم کا انقلاب وہ چاہتے ہیں, اور آپ کے خیال میں کس قسم کا انقلاب چاہتے ہیں؟ یہ 12 سال سے انقلاب آ رہا ہے, 3-4 سال موقع ملا, انقلاب ہم نے دیکھ لیا ہے, مزید انقلاب کی ہم تابع نہیں رہ سکتے. انقلاب جو ہے نا, جہاں یہ انقلاب لاتے ہیں وہ انقلاب ہم نے دیکھ لیا ہے, کے پی کے کو ہم نے دیکھ لیا ہے,
کہ وہ کس قسم کا انقلاب ہے. یہ اپنے توجہ دیں اپنے صوبے کی طرف جہاں کا ان کو اختیار ملا ہے, سیدھی طریقے سے کام کریں, اور نہیں کریں تو پھر قانون ان کے لیے راستہ متعین کرے گا. میں سمجھتا ہوں بالکل قانون متعین کر دے گا راستہ انشاءاللہ العزیز. لیکن اس دوران جب قانون راستہ متعین کرے گا, یقیناً بالکل قانون بہت طاقتور ہوتا ہے اور اس سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں ہے, ملک کا آئین, ملک کا قانون, لیکن وہ جب تک راستہ متعین کرے گا اس دوران جو یہ خرابی پیدا کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں اس کا مداوع کیسے ہوگا؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو وہ کر رہے ہیں اس سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی انشاءاللہ العزیز. بات یہ ہے کہ یہ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے, اور ان کا وقت آ گیا. پہلے بھی انہوں نے اپنی حکومت میں جو بویا تھا اس کو کاٹا ہے. جو بو رہے تھے نفرت, جو بو رہے تھے خرابیاں, وہ ان کے سامنے آ رہی ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ بڑی سادہ سی صورتحال ہے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ کس طریقے سے انہوں نے تباہی مچائی ہے اپنی پارٹی کی, اپنی قوم کی, اپنے لوگوں کی. معاشی خرابیوں کے اندر کی بنیاد رکھنے کی بنیادی وجہ یہی ہے, انہوں نے اپنی گورنمنٹ کے آخری حصے کے اندر جس قسم آئی ایم ایف کے ساتھ جیسے ڈیل کیا, اگر وہ ڈیل صحیح کر لیتے تو آج یہ وقت ہی نہیں آتا, یہ خرابی نہیں ہوتی. آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ رہے تھے, اپنے وزراء کو کہہ رہے تھے کہ یہ لیٹر لکھو اور یہ کرو. یہ ساری تماشے بازیاں جو انہوں نے کی ہیں, یہ پولیٹیکل شارٹ ٹرم پولیٹیکل گینز کے لیے جتنے کام کیے ہیں اس کے نتائج ان کے سامنے ہیں. یہ انہوں نے سیدھے آرمی انسٹالیشنز کے اوپر جو حرکتیں کی ہیں وہ ان کے سامنے آ گئی ہیں. اب یہ ان مقدمات سے بچ نہیں سکتے, اس کاروائی سے بچ نہیں سکتے. وہ سب جو بویا تھا کاٹیں گے انشاءاللہ. ٹھیک بالکل صحیح. شائلہ رضا صاحبہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں وزیر اعلیٰ ہوں, سرکاری وسائل ڈنکے کی چوٹ پر استعمال کروں گا. اب اس سے آگے پھر کیا کہا جائے؟ پھر کل تو اگر مراد علی شاہ صاحب کہا جا سکتا. دیکھیے سرکاری وسائل ان کو لا اینڈ آرڈر پہ استعمال کرنے چاہیے, اور جو صورتحال ہے پولیس نشانہ ہے, طالبانائزیشن جو ہے وہ عروج پر ہے, اور بہت برے حالات ہیں, اور کوئی تذکرہ نہیں کرتا کہ پارا چنار میں یہ کیا کر رہے ہیں, ان کی حکومت کیا کر رہی ہے. یہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ ایک لینڈ کا مسئلہ تھا, لینڈ کا مسئلہ فرقہ واریت کیسے اختیار کر گیا, اس کا فیصلہ جرگہ کیوں کرے گا, اس کے لیے آپ کا لینڈ ڈپارٹمنٹ کہاں ہے, ریونیو کہاں ہے, پولیس کہاں مر گئی ہے. تو صرف یہی کام ہے اس کا. پولیس پہ اتنے حملے ہو رہے ہیں وہاں پہ, تو میں حیران ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پرو طالبان جو ایکشنز ہیں, اور ہم جو دیکھتے ہیں ٹک ٹاک پہ, وہاں پہ طالبان آ کر جو ہے افغانستان سے انہوں نے جو ہے پارا چنار کو نشانہ بنایا ہوا ہے. تو ہمیں کوئی بریفنگ ملنی چاہیے اس پہ, اور میں سمجھتی ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اس پہ کرنا چاہیے. بارڈر بند ہے, وہاں پہ غذائی قلت ہے, اور یہ جو ہے یہ کر رہے ہیں. مجھے کوئی ایک نیا پروجیکٹ 12 سال میں جو انہوں نے جو ہے ہیلتھ سیکٹر میں انفراسٹرکچر پہ, وہی ایک بی آر ٹی تھی جس میں کتنے سارے نقائص تھے. آپ کے خیال میں جو کے پی کے عوام ہیں وہ ان کے ہاتھوں یرغمال ہیں؟ اگر ایسا نہ ہوتا تو ابھی لوکل گورنمنٹ کے جو رزلٹ آ رہے تھے اس میں اے این پی جیت رہی تھی. مولانا فضل الرحمان کو شکایت کس سے؟ ہم تو نہیں جیتے نا وہاں پہ, ہم پی ٹی آئی تو نہیں ہے نا وہاں پہ. یہ سارا جو کچھ ہوا ہے انہوں نے اپنا کیا ہے. تو یہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت سنجیدہ ایک وقت ہے, اور ان کو بٹھایا جائے سی سی آئی میں, ان سے بات کی جائے کہ کیا ان کا لائحہ عمل ہے آئندہ کا, کس طرح سے ہوگا. بھائی بات تو ان سے کرنی پڑے گی, حجت تو اتمام حجت تو ہوتا ہے. کئی دفعہ کوشش تو کی, کوشش ہمیشہ جاری رکھنی چاہیے, حجت میں کبھی وہ نہیں کرنا چاہیے. تو اسپیسیفک علی امین گنڈا پور صاحب کو اگر وزیر اعظم یا کوئی بھی شخص بلا کے کہے کہ جی ہم نے گفتگو کرنی ہے, بیٹھ کے معاملات طے کرنے ہیں, تو وہ اس پہ راضی ہو جائیں گے اور مان لیں گے یا نہیں؟ آتے تو ہیں سی سی آئی میں, اور جو چاہتے ہیں کہ جن کے ساتھ بات چیت ہو ان کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ میرے واپسی میں اتنے گھنٹے گزرے, پھر وہ 10 گولیاں بھی چلا دیتے ہیں. پھر وہ 10 گولیاں بھی چلا دیتے ہیں. تو اسرار اور رموز جو ہیں ان کو بھی بہت کچھ سمجھنا پڑتا ہے کہ کیا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ وقت دور نہیں جب بہت ساری چیزوں سے پردہ اٹھے گا اور ان کے چہرے سامنے مزید آئیں گے. اور 4 سال سے پہلے 4 سال سے پہلے وہ وقت آ جائے گا. بالکل آ بھی چکا ہے. عوام بیلٹ میں ان کو امید نہیں تھی,
ان کو امید نہیں تھی کہ ANP اس طرح لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز میں رزلٹ دے گی. یہ نہیں جیت رہے ہیں وہاں پہ. ٹھیک, بالکل صحیح جواب نہیں جیت رہے ہیں. ٹھیک. جواد فیضی صاحب جناب. جی حفیظ الدین صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے آپ, پھر فیضی صاحب کے پاس جاتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میری بہن کہہ رہی ہیں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. وہ وقت تو آ گیا ہے, وہ نظر آ رہا ہے. انہوں نے جو کیا ہے, ان کو اپنے اسپتالوں کے بارے میں سوچنا چاہیے, ان کو اسکولوں کے بارے میں سوچنا چاہیے, ان کو طالبانائزیشن کے بارے میں سوچنا چاہیے. گرلز اسکول تباہ کیے جا رہے ہیں بار بار وہاں پہ. جی بالکل, گرلز اسکولز کا ایشو ہے. سارے مطلب پورے خیبر پختونخوا میں ایسے مسائل ہیں جن کے اوپر توجہ دینی چاہیے ان کو. یہ نہیں دے رہے ہیں, یہ ریسپانسبل ہے. ویری رائٹ, پوائنٹ ویل ٹیکن. یہ بات کہہ رہے ہیں, یہ ریسپانسبل ہے. ٹھیک. فیضی صاحب گفتگو ہو سکتی ہے؟ دیکھیں گفتگو تو وہ خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا نا کہ جب یہ وزیر اعظم کے پاس آتے ہیں تو شوگر ہوتے ہیں اور جب چلے جاتے ہیں. یار مجھے ایک بات بتائیں, ویسے میں کبھی بھی میری زندگی میں وہ دن نہ آئے کہ میں صوبائیت اور عصبیت کا قائل کبھی بھی بن سکوں, وہ میرا آخری دن ہو, لیکن مجھے ایک بات بتائیں, بار بار لاہور جانا ہے, پنڈی آنا ہے, میاں والی جانا ہے, یار یہ شجاع آباد کیوں نہیں گئے جنازوں کے اندر؟ جو بلوچستان میں جو 7 لاشیں آئی ہیں جوانوں کی, ایک ہی خاندان کی, اس پہ کوئی انا للہ نہیں ہے, اس پہ کوئی افسوس نہیں ہے. یہ اگر سمجھتے ہیں کہ ہماری جماعت جو ہے پورے ملک میں, یہ اپنے صوبے کے علاوہ باقی ہر جگہ سمجھتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے, صرف KPK میں اوپر سے کوئی وہی کے طور پہ سارے فارم نہیں اترے ہیں اور اس کے مطابق ان کی حکومت ہے, باقی ہر جگہ یہ کیوں نہیں وہاں جاتے, یہ کیوں نہیں اتنی ہمت کرتے؟ اسی لیے کہ ایک کارڈ استعمال کرنا چاہتے ہیں. کون سا؟ وہی جو اپنے صوبے کا کارڈ ہے. اچھا. اور طالبانائزیشن کی بات جس طرح کر دی گئی. لیکن شہلا رضا صاحبہ نے بہت اہم بات کی, انہوں نے کہا صوبے کے عوام ساتھ نہیں ہیں اور فیکٹ کے ساتھ نہیں ہے کہ لوکل باڈیز میں جو ANP کو کامیابی ملی. تو یہ تو پھر میں وہی بات ہے, KPK کا کارڈ. اور بھائی جان جہاں جس ایریا میں جا کے مجھے سارے دکھا دیں جہاں پہ طالبان کے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, وہاں پہ معصوم لوگ کیا زبان استعمال کریں گے, کیا کھولیں گے منہ, وہ کیا کریں گے؟ انہوں نے ڈر اور خوف اتنا بٹھا دیا ہے, انہوں نے ان کو وہی یرغمال ہی بنا رکھا ہے, لہٰذا انہیں کو بات کرنے دیں. اس پنجرے سے رہائی مجھے تو یہ ڈر ہے شہزاد صاحب کہ نہ صرف پنجاب بلکہ سندھ بلکہ دیگر صوبوں میں یہ یونیورسٹیز اور جامعات کے اندر بھی سازش کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ فساد برپا ہو, پھوٹے وہاں پہ اور مسائل بڑھے, کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے. اچھا, اب ہمیں اصولی طور پہ ایک تو پہلے یہ جواب دے دیجئے کہ بات چیت کی گنجائش ہے یا نہیں؟ دیکھیں ادھر سے تو اہتمام حجت کی بار بار بات کی جاتی ہے. وہ تو جب اپوزیشن لیڈر تھے شہباز صاحب, تب بھی انہوں نے کہا مساق معیشت کر لو. یہ 5-6 کرسیوں کے پھلانگ کے چلے جایا کرتے تھے, ہاتھ بھی نہیں ملاتے تھے. اور دیکھیں یہ تو بار بار اہتمام حجت کریں گے, اس چکر میں مجھے کوئی سٹیٹ کا بہت بڑا نقصان نہ دکھائی دے. مجھے تو خدشہ یہ لاحق ہو گیا ہے, کب تک یہ اہتمام حجت ہی کرتے رہیں گے؟ گنجائش ہے کہ نہیں؟ دیکھیں وہ بات تو یہ ہے کہ میں خود ہمیشہ جمہوریت کا قائل رہا ہوں. دعوت دیتے رہیں, کہتے رہیں. اسلاف بھی یہ ایک سوال پھر آگے بڑھتا ہوں. ایک بات اور بھی کہنی ہے. جی پلیز. یہ بار بار ایک نیریٹو بنا رہے تھے کہ فاٹا کا جو انضمام ہوا ہے ہمیں اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ بجٹ نہیں دیا گیا, لیکن ہاں بجٹ میں جو فنڈز تھے وہ نہیں دیے گئے, لیکن اس کا بھی جواب جو ہے وہ بڑا واضح دیا گیا کہ جی اس سے زیادہ دیتی ہے. جی بالکل, ہم صحیح کہا آپ نے. جواد فیضی صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ ایک شخص کو, چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہے یا کوئی عام آدمی ہے, وہ اگر قانون شکنی کرتا ہے, اس کے خلاف دہشت گردی کی اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی دفعات لگتی ہیں, اس کے خلاف کارروائی کرنے سے جمہوریت کیسے خطرے میں پڑ سکتی ہے؟ نہیں, اس سے تو جمہوریت خطرے میں نہیں. میں نے وہ بات نہیں کی. آپ نے کہا بات چیت پارٹی کے ساتھ, میں ایک فرد واحد کی بات نہیں کر رہا. میں نے آغاز میں جمہوریت چلیں, اس کو آغاز میں آپ نے کہہ دیا تھا اگر گنڈا پور کے الفاظ ایسے ہیں, پکڑے بھائی اس کو. لفظوں کا چناؤ مختلف کر دیتا ہوں کہ جمہوریت کہاں کہتی ہے کہ کسی کرمنل کے ساتھ گفتگو آپ نے لازمی کرنی ہے ورنہ میں خطرے میں پڑ جاؤں؟ نہیں, وہ جمہوریت یہ نہیں کہتی. میں فرد واحد کی جگہ بات کریں گے تو اس میں تو بالکل نہیں کہتی. بطور جماعت انہوں نے بات کی تو میں نے اس پہ کہا کہ وہ تو بات کرنی چاہیے ایک جماعت کے طور پہ, بیرسٹر گوہر سے کرنی چاہیے, جو قومی اسمبلی میں پب کے آگے بیٹھتے ہیں اور مراد ساری لے رہے ہیں, وہ فیڈرل لاجز میں بھی بڑے مزے سے ہے. لہٰذا ان کے ساتھ تو بات کریں کہ یار خود آدھا خوف کرو, عوام کے ٹیکسز پہ آپ بھی سب کچھ لے رہے ہیں. بات کیسے کریں؟
कैसे करें बात? 10 दफा तो बुला चुके, आए बात करें। तो फिर छाड़ दो ना, मैं तो यही तो कहता हूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि क्रिमिनल्स के साथ नहीं हो सकती, आपने की बात की उससे नहीं हो सकती। मैं आपको बताती हूँ कि कानून अपना काम करना चाहे तो क्या क्या करता है। वजीर आला सिंध को ये कोर्ट से ऑर्डर आया कि 2 घंटे के अंदर अंदर आप हाजिर हो, और वजीर आला सिंध अपनी कैबिनेट के साथ हाजिर हुए। और हमने ये देखा कि जब हम वापस होने लगे तो कॉल नहीं किया हुआ था, लेकिन सईद गनी साहब जो कि मिनिस्टर थे उनसे कहा आप कहाँ जा रहे हैं जी, आपको भी अभी बात करनी है, आपसे भी कुछ सवालों ने, आप यहीं रहे। हमने तो ऐसे भी देखा कि जहां में हम कहा जाता है कि 15 साल से वहां पे हमारे चीफ मिनिस्टर इस पे कोई बात नहीं। बिलावल भुट्टो ये कह रहे थे कि नाना के लिए 50 साल लगे इंसाफ के लिए। फिर हमने देखा कि पनामा से अकामा निकला, हमने वजीर आजम का भी हाल ये देखा। उस तरफ अभी नहीं जाते, वक्त महदूद है, फिर वो बात बढ़ जाएगी। खैर, हफीजुद्दीन नहीं, संदेला साहब ये फरमाइएगा कि वजीर आला सिंध की ये मिसाल दी शैला रजा साहिबा ने, आपके ऊपर, आपसे मुराद KPCM के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, मिसिंग पर्सन केसेस में उनको बुलाया जाता है, क्लैशनकोफ के मुकदमे में बुलाया जाता है, दीगर कई ऐसे मामलात हैं जिसमें अदालत उन्हें तलब करती है कि तशरीफ लाएं, जरा आके जवाब दें, पेशी करें, काबिल ज़मानत, ना काबिल ज़मानत वारंट जारी होते हैं, लीस्ट बॉर्डर्ड। अच्छा, अब जब ये सारे मामला चल रहे हैं, अदालत कोई पुलिस फोर्स नहीं है, अदालत जो हुक्म जारी करती है उसको इंप्लीमेंट करना एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है। एग्जीक्यूटिव कौन है? वफाकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है। अब वो इंप्लीमेंट कौन करेगा, ये मुझे समझा दीजिए। देखिए, आपने जो मिसाल दी है ना, मेरी बहन बता रही है सिंध के जो वज़ीर आला हैं, तो क्या सिंध के वज़ीर आला वहां पर उनका जो रवैया है या उनका बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ लगता है? क्या वहां पर शाम के वक्त तालिबान की हुकूमत होती है? तो वो एक जमहूरी सोच वाले इंसान है, वो जा सकते हैं, वो गए हैं, उनको बुलाया, अदालत में बड़ी इज्जत और रिस्पेक्ट से गए हैं। लेकिन बात सुने, वो जिनकी आप उनके साथ उनको मिला रहे हैं ना, उनका कुछ जमीन आसमान का फर्क है। वो कहां आप सिंध वाले वज़ीर आला के साथ मिला रहे हैं, ये तो बिल्कुल, इनको अगर डायरेक्ट आप दहशतगर्द, इन पे दहशतगर्दी के मुकदमात इसलिए हैं कि ये दहशतगर्द हैं, दहशतगर्दों के साथ रहते हैं, दहशत के साथ खाते हैं, उनके साथ पीते हैं, और अपने शहर में रहने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए दहशतगर्दों को भत्ता भी देते हैं। तो ये एक बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, ये दहशतगर्द है। इसलिए हाँ, जहां तक बात होने की तल्लक बात हो सकती है, बिल्कुल होनी चाहिए, आखिरी हद तक बात होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में जो बात करना चाहते हैं, जैसे बैरिस्टर गोहर साहब का नाम लिया, उनके बारे में इमरान खान साहब ने आज कहा वो आपके सामने ही है कि वो बुज़दिल तरीन इंसान है, उनको हटा दें, क्योंकि वो बात करना चाहते हैं, वो चीजों को मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहते हैं। तो इस किस्म के सारे लोग एक दफा खुडे लाइन लगाए जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, लेकिन एंड ऑफ डे पे इन्हीं लोगों के हाथ सब कुछ आएगा, क्योंकि इमरान खान के साथ और गुंडापुर के साथ बहुत गिने चुने जो लोग रह जाएंगे, क्योंकि उनको अपने सूबे की तरफ से, अवाम की तरफ से इतना प्रेशर होगा कि वो ये अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। ये लड़ाई रोज रोज। अच्छा, एक बात और बता दें, फिर हफीजुद्दीन साहब के पास जाता हूं। एक सवाल आपसे संदेला साहब, कि एक शख्स है कि जो जेल में है, उसके ऊपर मुकदमात हैं जिनको भुगत रहा है, वो सजा याफ्ता भी है, यानी कि मुजरिम, मुलजिम होने के साथ साथ मुजरिम भी है। अब वो जब जी चाहे वो कॉल भी दे देता है, वो मीडिया से गुफ्तगू भी कर लेता है, उसका बयान भी चला जाता है, कौन बहादुर है जमात में, कौन बुज़दिल है, ये सारी बात भी मीडिया पे रिपोर्ट हो जाती है। सो क्या ये सहूलत, ये फैसिलिटी तमाम कैदियों को मुयस्सर होनी चाहिए कि वो भी अपनी बात कर लें कि वो क्या कहते हैं कि किसको कत्ल उन्होंने किया या नहीं किया? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बाकी कैदियों को सहूलत नहीं है, लेकिन क्योंकि उनको एक एडवांटेज है कि उनकी सहूलतकारी अभी तक की जा रही है, उनके सहूलतकार फिलहाल तगड़ी जगहों पे बैठे हुए हैं, और खास तौर पर जिस अदारे को अभी ठीक करने की कोशिश की जा रही है तरमीम के जरिए, वहां पर बैठे हुए। क्वेश्चन ये कि अगर मुझे बताएं, अगर रियासत चाहे, आप क्योंकि हुकूमत हैं, आप जाहिर है कि रियासत को भी आप जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर रियासत चाहे तो वो कैसे मुमकिन है कि कोई शख्स जो एक मुजरिम है, जेल की सलाखों के पीछे है, वो इस किस्म की गुफ्तगू करे और इंतशार पैदा करे? कैसे मुमकिन है? फिर तो 10 टेररिस्ट, मैं आपको इस वक्त नाम गिनवा दूं, 2001 से लेकर आज तक गिरफ्तार हैं एक एक करके, उनको भी आप इजाजत दें कि वो बात करें? देखिए, रियासत उसी तरफ मसरूफ है, रियासत वही कर रही है जो आप चाहते हैं कि रियासत जो आईनी तरमीम लेके आ रही है, ये जो इस वक्त सहूलतकारी फराहम कर रहे हैं, उनको ही पाबंद करने के लिए, उनको, क्योंकि देखें सहूलतकारी के बगैर ये सब कुछ हो नहीं सकता, इसमें कोई शक नहीं है। उनके केसेस चल रहे हैं, प्लीज डोंट सर, मैं अदब के साथ आपसे गुजारिश करूंगा संदेला साहब, उनके जो पार्टी के रहनुमा है वो भी जाएंगे, उनसे वो जो बात करेंगे वो बाहर आएंगी, लेकिन ये संदेला साहब चलने वाला 2-4 महीने के बाद ये सब पॉइंट है। हफीजुद्दीन साहब आपकी जानिब में आता हूं। हफीजुद्दीन साहब, लेकिन अगर ये चाहे एग्जीक्यूटिव के कोई ऐसा शख्स है कि जो इंतशारी कैफियत ना पैदा करे अपने बयानात से, तो ये कितना मुश्किल है कि उसको रोक दिया जाए?
آپ تو بڑے واقف ہوں گے, آپ کی جماعت پہ بھی یہ وقت گزر چکا ہے. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ جہاں تک پی ٹی آئی کی حیت ترکیبی کا تعلق ہے, ان سے ان تمام باتوں کے توقع آپ نہ رکھیں. اصل میں جمہوری روایات کا مسئلہ ہے, جمہوری طریقہ کار کا مسئلہ ہے, ان کو پورا موقع دیا جا رہا ہے, بار بار حکومت بھی دے رہی ہے اور تمام ادارے بھی ان کو موقع دے رہے ہیں, لیکن وہ جیسے ایکٹ کر رہے ہیں, میں نے بار بار اس بارے میں کہا ہے کہ ان کو اس بات کا دعویٰ کرنا سر, میں نے پڑے جو گا. سوال کیا, میں نے جو آپ سے گزارش کی, جو سوال کیا, آپ کے جو بانی ہیں وہ تو گرفتار بھی نہیں تھے, وہ تو پاکستان میں بھی نہیں تھے, پھر بھی ان کا بیانیہ جو ہے وہ نہیں پہنچا, ان کی بات نہیں پہنچی, اور آپ لوگوں نے ایکسپٹ کیا اس کو بعد میں, کیونکہ آپ جمہوری لوگ ہیں. کوسچن از دس کہ کیسے ممکن ہے کہ جیل کی سلاخوں سے پیچھے بیٹھا شخص جو ہے وہ کنٹرول کر رہا ہو پورے بیانیے کو. دیکھیے میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو کچھ پورے 1 سال سے زیادہ کے عرصے میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھا ہوا شخص جس اسٹائل میں ایکٹ کر رہا ہے, اس کو تمام موقع دیے گئے کہ وہ انسانیت کے دائرے میں آ جائے, اس کا وزیر اعلیٰ انسانیت کے دائرے میں آ جائے, اس کے کارکنان اس معاملے کی طرف سیدھی طرح سے چلیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قانون حرکت میں آ رہا ہے اور قانون اپنا راستہ خود متعین کرے گا. اور جہاں تک یہ مسئلہ رہا کہ عدالتوں کا مسئلہ ہے, آپ دیکھیے اس وقت پارلیمنٹ اسرٹ کر رہی ہے, پارلیمنٹ اپنا اختیار لے گی دوبارہ, 19th امینڈمنٹ کا ایشو ریزالو ہوگا. 63 چلیں, پوائنٹ ٹیکن, بالکل درست فرمایا آپ نے, بالکل درست فرمایا. فیضی صاحب, ایک آخری سوال آپ سے, 2 منٹ رہ گئے میرے پاس, صرف یہ بتا دیجئے کہ جیل کے پیچھے بیٹھا ہوا شخص کیسے کوئی یہ کام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا, نہ اجازت ہے, نہ اس کا حق ہے, لیکن پھر بھی ہو رہا ہے. اور اگر ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے شیلا رضا صاحب کی بات ہے کہ اسرار و رموز جو ہیں وہ 1.5-2 مہینے میں کافی کلیئر ہو جائیں گے اور بڑی کلیئرٹی آ جائے گی. صرف ایک نہیں, جہاں جہاں سے سہولت کاری ہے ٹھیک کلیئر ہو جائے گی. شیلا رضا صاحب, آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پہ؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ یقیناً یہ سہولت کاری ہے. جس طرح 63A جو ہے اس کو 2.25 سال سے معطل کرنے کے بعد آج سنا جاتا ہے, تو اس پہ بھی ٹائمنگ کی بات کی جاتی ہے, کل ہیرنگ ہے, اس پہ بھی ٹائمنگ کی بات کی جا رہی ہے کہ کیوں جا رہا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی غیر آئینی کام نہیں ہو رہا, بس مسئلہ یہ ہے کہ عمران دار اور آئیندار کی لڑائی ہے جس میں یقیناً آئیندار ہی جیتیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا جواد فیضی صاحب. ایک 30 سیکنڈ اگر دے دو. جی سر, کوئکلی. اچھا, میں دیکھیں قوم کو نا مجھے لگتا ہے کہ دوسرا ہینڈسم مل گیا ہے. اب شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہی رول ادا کر رہے ہیں جو اس سے پہلے قوم یوتھ جو ہے نا وہ بتایا کرتی تھی عمران خان صاحب کے بارے میں. تو دنیا ان کی طرف دیکھ رہی ہے, ان کو سن رہی ہے. ان کی جو تقریر اس وقت پورے سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ سنا جانا, اس بات کا میرا خیال الارم ہے کہ دنیا جو ہے ادھر سے ادھر جا رہی ہے. اور عمران خان صاحب اور ان کا جو نظریہ ہے اور جس طرح وہ ڈیجیٹل دہشت گردی کرتے تھے, اس سے نکل کر قوم اب امن اور سکون کی طرف جا رہی ہے, بہت کی طرف جا رہی ہے. آنے والے وقت میں یہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. تھینک یو. پرویز سندھیلا صاحب, سید حفیظ الدین صاحب, جواد فیضی صاحب, شیلا رضا صاحبہ, بہت بہت شکریہ آپ پروگرام میں شرکت کی. ناظرین, پروگرام دیکھنے کا آپ کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.